बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सैकड़ों के हिसाब से सियासी जमातें मौजूद हैं। कुछ जमातें बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारी मज़ीद नई सियासी जमातें वजूद में आ रही हैं। आज भी हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान ज़िम्मेदार शहरी के नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी। आइए हम उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने इस तंजीम की बुनियाद क्यों रखी, उनका मंशूर क्या है और क्या उनकी जो जमात है वो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में, सियासत में कोई हलचल मचा सकेगी। इस तंजीम के चेयरमैन उमैरुल गज़ाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस तंजीम की बुनियाद क्यों रखी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने पाकिस्तान ज़िम्मेदार शहरी इस तंजीम का बुनियाद रखी। आपने अपनी सियासत का आगाज़ इसी सियासी जमात से किया या आप पहले भी किसी सियासी जमात में मौजूद थे? अगर आप मौजूद थे तो आपने उस सियासी जमात को क्यों छोड़ा और आपने अपनी एक नई जमात बनाई पाकिस्तान ज़िम्मेदार शहरी के नाम से, और इसकी वजह क्या थी? देखिए सदफ़, सबसे पहले तो आप हमारी मेहमान बनी, आपने ज़िम्मेदार शहरी का मौक़िफ़ लिया, आपका शुक्रिया। जी। दूसरी बात ये है कि हम रियासत पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के माहौल में दो अलग अलग अज़हान पाए जाते हैं। पहला ज़हन वो है जो कहता है कि पाकिस्तान जिस असास पर बना, जिस नज़रिए पे बना, उसको उसके मुताबिक चलना चाहिए, यानी कि इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। और दूसरी असास जो है वो ये है कि कुछ सेकुलर जमातें कहती हैं कि हमारे यहाँ राइज जमहूरी निज़ाम असल है, ठीक है, और हम जमहूर हैं। और इस रियासत में पैदा होने वाला हर बच्चा इन दो सोचों और ख्यालात को मद्देनज़र रखते हुए बड़ा होता है और उसकी तरबियत, उसका जहन जिधर इंटरेस्टेड होता है वो उसके मुताबिक उस फील्ड को चॉइस करता है। मेरा बैकग्राउंड एक मजहबी था और मैंने मजहबी बैकग्राउंड होने की वजह से मजहबी जमात की तलबा यूनियन को अपने लिए मौजू समझा जी। क्योंकि मेरी सराउंडिंग्स में ज़्यादा रिलीजियस लोग थे, तो मैं जमीयत तलबा इस्लाम का हिस्सा बन गया। जी। जमीयत तलबा इस्लाम में मैंने कुछ साल मेहनत की, काम किया और जमीयत और तलबा इस्लाम का ज़िला जंग में काम करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि यहाँ पर एक और मजहबी जमात का हो जंग में। उस दौर में जब मैंने काम किया जमीयत तलबा इस्लाम का, तो एक और यहाँ पर मौजूद मजहबी जमात की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना था क्योंकि जंग की अक्सरियत कसरत के साथ लोग जो है, तलबा जो है, उसको पसंद करते थे और हमारे काम को जो है रोकने के लिए हर हथकंडा आजमाते थे। तो यूँ समझे कि बचपन में ही मुझे प्रेशर ग्रुपों की मुखालफत करके काम करने का तजर्बा हासिल हुआ कि जो प्रेशर डालते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, शुरू से तजर्बा हो गया। फिर उसके बाद मैं जब अपनी जमीयत तलबा की वर्किंग मुकम्मल कर चुका, अमली लाइफ में आया, तो जंग में ही मौजूद अपनी ही मेरी जमात जमीयत उलमा इस्लाम से कुछ इख्तलाफात हुए। इख्तलाफात कोई नज़रियाती इख्तलाफ नहीं था, बुनियादी इख्तलाफ ये था कि जिस तरह पंजाब में और ज़िला जंग में हम काम करना चाहते थे तो उनका वो निज़ाम उस तरह काम नहीं करना चाहता था। तो उन्होंने हमें अलविदा कह दिया, हमने भी कबूल कर लिया, कोई बात नहीं, हमने कोई अपील नहीं की, हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी कि आप हमें बहाल करें, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मैंने उस वक्त थोड़ा नौजवान भी था, जज्बातीपन भी था तबीयत के अंदर, तो मैंने जमीयत उलमा इस्लाम की सबसे सख्त मुखालिफ जमात तहरीक इंसाफ को चुना। जी। मैं ही समझता हूँ कि इस जमात में तहरीक इंसाफ में मैंने बतौर ज़िले तर्जमान जंग के भी छोटी सी उम्र में काम किया, मेरी उम्र 23 साल थी और उस दौर में मैंने दुनियादारों के साथ, जागीरदारों के साथ, सरमायाकारों के साथ, सेकुलरिज्म के हामी अलमबरदारों के साथ काम करके देखा, उनको परखा और फिर मजहबी जमात तो मेरी घुट्टी में थी कि मैंने
اپنی طالب علمی کے دور میں اس کا کام کیا تھا، تو میں علماء کو بھی قریب سے پاکستان کے جانتا ہوں اور ان کی سیاست کو بھی جانتا ہوں، قریب سے ان کو دیکھ بھی چکا ہوں۔ تو پھر جب تحریک انصاف میں کچھ عرصہ رہا تو کیونکہ میرا ذہن تو شروع سے مذہبی ذہن تھا، تو سیکولرزم کے حامی لوگوں کے ساتھ میرا نبھا مشکل تھا، تو میں نے جو ہے خود ہی یہ سوچا کہ مجھے اب ایک ایسا نظام بنانا چاہیے کہ کیونکہ ہم جو لوگ ہیں، ہم کوئی میرا والد اور میرا باپ جو ہے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے صاحب کا، کوئی وزیر اعظم نہیں ہے کہ ریڈی میڈ جماعتیں ہمیں مل جائیں، تو ہمیں اپنی گرفت بنانی ہوگی جس کی بنیاد پر ہمیں قابل غور سمجھے دوسری جماعتیں۔ تو ہم نے ذمہ دار شہری پاکستان کے نام سے ایک تنظیم کو لانچ کیا۔ جب ہم نے ذمہ دار شہری تنظیم کو لانچ کیا تو اس وقت بنیادی طور پر ہمارا نظریہ صرف یہ تھا کہ جو نقائص اسلامی تشخص کو خراب کرنے کے لیے ہمارے نقائص معاون ثابت ہوتے ہیں ان کو دور کیا جائے۔ ہمارا کسی بھی مذہبی جماعت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ہماری اپنی جماعتیں ہیں۔ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے خول سے باہر نکل کر سیکولر لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہوگا، کیونکہ اس ملک کے اندر جب بھی انقلاب آئے گا تو ہر طبقہ مل کر محنت کرے گا تو انقلاب آئے گا، صرف مذہبی اور صرف سیکولر انقلاب نہیں لا سکتے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے ذمہ دار شہری پاکستان کو بنایا اور طے کیا، منشور بنایا کہ ہم ہر مسلمان پاکستانی کو اس کا حصہ بنائیں گے۔ جی، میرا نیکسٹ کویسچن بھی یہی ہے کہ اس تنظیم کا منشور کیا ہے اور آپ نے اس تنظیم کی بنیاد کب رکھی؟ اس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی 17 فروری 2018 کو، جی، اور اس کی بنیاد جھنگ کے 5 نوجوانوں نے رکھی۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ بنیاد رکھی تو اس وقت ہمارا نظریہ اسلامی ذہن بھی تھا، تشخص بھی ہم برقرار رکھنا چاہتے تھے، لیکن حالات پر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی، ہم ایک عام تنظیم کی طرح ورکنگ کر رہے تھے۔ پھر یکدم ایک کلائمیکس آیا ارطغرل غازی ڈرامے کا، اور اس ارطغرل غازی ڈرامے نے پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے سحر میں جکڑا۔ اب یہ جو ڈبنگ ہوتی ہے پی ٹی وی پہ اور دیگر چینلز پہ، وہ ڈبنگ معیاری نہیں، اصل الفاظ حذف کیے جاتے ہیں۔ جو ترک چینلز نے اس کی ڈبنگ کی ہے وہ اصل ہے۔ جب وہ نوجوان میں نے دیکھے، ایسے نوجوان میں نے دیکھے کہ جو نماز نہیں پڑھتے انہوں نے وہ ڈرامہ دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ نوجوان جو سیکولر ذہن کے حامی تھے، جب اس نے ڈرامہ دیکھا نے کہا نہیں، ہمارا تشخص یہ ہے، اور اس تشخص کو اپنانے کی جدوجہد کی۔ تو ہماری تنظیم میں اس وقت کا جو ہے ٹوسٹ آیا کہ جب ارطغرل کا پورا ہوا بنی تو ہم نے اپنے منشور میں ترمیم کی، اور ہم نے کہا کہ ہمیں اب لفظ خلافت کو ایڈ کرنا ہوگا، اور خلافت ہی مسلمانوں کی بقا ہے۔ اور جب ہم نے نظام خلافت اور اسلامی نظام کو ایڈ کیا تو پورے پاکستان سے اور بیرون ملک اوورسیز پاکستانیوں سے کثیر تعداد میں نوجوانوں نے رابطے کی اور ہماری ممبرشپ لی، جس سے جماعت ودن 6 منتھ اور 8 منتھ کے اندر پورے ملک میں اور اوورسیز ممالک میں پھیل گئی۔ جی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے یا آپ پاکستان کی سیاست میں کوئی ہلچل مچا سکیں گے؟ دیکھیں جی، بڑی مشہور کہاوت ہے کہ گھر کو جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہوتی ہے۔ ہم گھر کو، ریاست کو جلانے کے لیے نہیں آئے، لیکن جو بات آپ نے ہلچل کی، ہم ہلچل بھی مچانے کے لیے نہیں آئے، ہم ان کو رائے راست پہ لانے کے لیے آئے ہیں، نظام کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا جتنا حجم ہے ہم اتنی جدوجہد کریں گے۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی تو ہم اس ریاست کو اصل خطوط پر استوار کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اللہ کا جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو نوازتا بھی ہے، بناتا بھی ہے۔ اللہ اگر ہمارے سے کام لینا چاہتا ہوگا اور اللہ نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اسی چیز پہ ہے۔ جی، پاکستان کا کلچر ہے موروثی سیاست کا۔ ہم نے دیکھا کہ باپ، بیٹا، بھائی، بہن، چچا، یہ ساری ایک موروثیت چلتی آ رہی ہے۔ کیا پاکستان ذمہ دار شہری کا مستقبل بھی ہم کچھ ایسا ہی دیکھ رہے ہیں اس تنظیم کا، یا کچھ الگ ہوگا؟ پاکستان ذمہ دار شہری کا جو طریقہ کار ہے وہ شورائیت پر ہے، شورا ہے جی، اور اس شورا میں سردار اعلیٰ یعنی مرکزی امیر سے لے کے یونٹ صدر تک کی شورائیت چلتی ہے، یعنی ہر سطح کی شورا ہے۔ جی، اور مرکزی شورا اگر عدم اعتماد کر دیتی ہے مرکزی امیر پر
تو مرکزی امیر بھی مرکزی امیر نہیں رہ سکتا. اور میری یہ ذاتی وصیت بھی ہے شورا کے لیے، آپ کے توسط سے بھی جائے گی اور ویسے بھی میں نے کیا ہوا ہے، کہ میری جانشین اگر میری اولاد میں سے شورا چننا چاہے گی تو میرٹ تلاش کرے گی جی اور اگر میرٹ کے مطابق وہ اس قابل ہوں کہ وہ نظام کو لے کر چل سکیں تو پھر تو ان کو فوقیت دی جائے. بصورت دیگر انہیں اس بنیاد پر فوقیت نہ دی جائے کہ وہ لیڈر کی اولاد ہے، لیڈر کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو لہذا اس کا حق بنتا ہے. حق ہمیشہ میرٹ کا بنتا ہے اور حق کا بنتا ہے. یہ موروثیت اور یہ چیز اس کو ہم کہتے ہیں ملوکیت، جی اور یہ جو موروثیت ہوتی ہے یہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے. انسان کا کنسیپٹ شورائیت اور خلافت ہے، اور اس کے لیے خلیفہ کوئی بھی چنا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی موروثیت ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کی نظر میں پاکستان ذمہ دار شہری جس نام کی بنیاد پر اس تنظیم کا آغاز یا اس تنظیم کو اپنی بنیاد رکھی، اصل ذمہ دار شہری کون ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، بطور مسلمان جی اصل ذمہ دار شہری تو وہ ہے جو قرآن و سنت کا تابع ہو اور اپنے اسلاف خلفائے راشدین کے طرز عمل اور کو اپنا محور اور مرکز بنائے اور اپنے اسلاف کے طریق پر چلے، وہ ذمہ دار شہری ہے. اب دیکھیں کفار تو ہمارے اسلاف پر چلتے ہیں. اب سویڈن میں عمر لاس کے نام سے قوانین متعارف ہیں اور لگائے گئے ہیں اور سویڈن فالو کرتا ہے، جی لیکن وہ تو ہماری بات قسمتی ہے کہ 70 سال میں ہم عدلیہ کو بھی اسلامی نظام کے مطابق، فقہ حنفی کے مطابق اور یا فقہ جعفری والے اگر احباب ہیں تو وہ اپنی فقہ کے مطابق نہیں چلا سکے. وجہ صاف ہے، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اس حوالے سے کوئی خاص جدوجہد نہیں کی ہے. جی نظام عدل بہت ضروری ہے. تو میں اصل بات جو کر رہا تھا وہ یہی کر رہا تھا کہ ہماری جو مملکت ہے، اس مملکت پاکستان کے اندر ہماری جو جدوجہد ہے وہ بالکل واضح ترین ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ہم شرائعت کی بات کرتے ہیں، خلافت کی بات کرتے ہیں، اور ہم واضح بات کرتے ہیں کہ ہم نظام عدل کو اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ناقص اسلامی خطوط پر استوار نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر رہا ہے. تو اصل ذمہ دار شہری جو آپ نے سوال کیا وہ وہی ہوتا ہے جو عمر لاس کو فالو کرے. اصل ذمہ دار شہری وہ ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہو. اصل ذمہ دار شہری وہ ہے کہ جو ہر معاملے میں یہ نہ دیکھے کہ امریکہ کی کیا رائے ہے، جی یہ نہ دیکھے کہ برٹش کی کیا رائے ہے، وہ یہ دیکھے کہ رسول اللہ اور اللہ کا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ میں کہتا ہے کہ میرے رسول کی جس نے اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، وہ یہ دیکھے. تو بنیادی طور پہ مملکت کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف دیکھنے کی بجائے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں یا ان کی طرف دیکھتے ہیں جن سے ہم قرضے لیتے ہیں. جی پاکستان میں جو اس وقت سیاسی کلچر ہے، اس کلچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کلچر مستقبل میں کسی نئی سیاسی جماعت کو پنپنے دے گا؟ آپ پاکستان کی سیاست کو اور اس کو کلچر کہتی ہیں، میں اس کو گٹر کہتا ہوں. جی اب میری اس بات سے کافی لوگ غصہ بھی ہوں گے کہ پھر سیاست کیوں کر رہا ہے، چھوڑ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، فلاں کر دیں. بھائی دیکھیں، سیاست ہے خدمت. جی ایک سیاست ہے ابو بکر صدیق کی، ایک سیاست ہے فاروق اعظم کی، ایک سیاست ہے عثمان کی، ایک سیاست ہے علی کی، ایک سیاست ہے رسول اللہ کی، جی اور ایک سیاست ہے جو غلیظ سیاست ہے، چوری کی، ڈکیٹی کی، کرپشن کی، لوٹ کھسوٹ. تو اس گند پر مبنی گندی سیاست کو سیاست تو میں نہیں، پھر لفظ سیاست بول رہا ہوں، اس لفظ کے ساتھ تو سیاست ہی نہیں بولنا چاہیے. تو میں گٹر نہ کہوں تو کیا کہوں، آب زمزم کا کنواں کہوں. تو آپ سیاسی کلچر جس کی آپ بات کر رہی ہیں، ہم اس کو سیاسی کلچر نہیں کہتے، ہم چوروں، لٹیروں، فراڈیوں کے گروہ کہتے ہیں، اور ہماری ان کے خلاف جدوجہد ہے. اور اس جدوجہد کے حوالے سے جو ہماری حمایت کرے گا وہ ہمارا حامی اور مددگار ہے. جی اور جو ان بے ایمانوں کا اور ان لٹیروں کا تحفظ کرے گا یا دفاع کرے گا وہ ہمارا اپنا بھی ہوگا تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم یہ بھول جائیں گے کہ وہ کوئی بہت بڑا صاحبزادہ ہے یا پیر ہے یا فقیر ہے یا سید ہے، کیونکہ جو حسینیت ہے، حسین اور یزید کی جنگ آئین شریعت کی جنگ تھی. جی
اصل اختلاف یہ تھا کہ یزید کہتا تھا کہ مجھ پر اور میرے درباریوں پر آئین شریعت لاگو نہیں ہوگا، اور حسینیت یہ ہے کہ اگر آئین شریعت لاگو نہیں ہوتا تو بغاوت کی جائے، جدوجہد کی جائے اور آئین شریعت کے لیے محنت کی جائے۔ یہ حسینیت ہے۔ ہم حسین کا نام لیتے ہیں اور امام حسین علی مقام کے پیروکار ہیں، تو ہم کیسے ان لٹیروں اور بے ایمانوں کو جو یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو ہم سیاسی کلچر میں بطور کلچر مانتے ہوئے ان کو ہم اچھا سمجھیں؟ ہم ان کو قدم اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اور پورے ملک کا اب جو حشر ہوا پڑا ہے 70 سال سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہاوت ہے اسم گول کچھ نہ پھرول، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ کو لگتا ہے یہی جو سیاسی نظام ہے یہ انصاف کے جو فراہمی ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ سیاسی نظام رکاوٹ نہیں ہے، نظام عدل خود بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ لوگ سٹے آرڈر تو ایسے دیتے ہیں جیسے $1 سیل لگی ہوئی ہے جی، اور ایک چھوٹی عدالت فیصلہ کرے گی، بڑی عدالت 5 منٹ میں سٹے دے دے گی۔ جی، غریب کی قید، نجائز قید 20 سال ہم نے دیکھی ہے اور پھر جسٹس کو سوری کہہ کر رہا کرتا دیکھا ہے، لیکن امیر اور صاحب طاقت لوگوں کی یہ لوگ چھٹی والے دن بھی ضمانت کرتے ہیں، جی، ان کے لیے حاضر لائن ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ نظام عدل کی مثال تو یہ ہے کہ سنا جاتا ہے کہ جسٹس کے بیٹے یا بیٹیوں کی شادی ہو تو سیاستدان لینڈ کروزرز کے اور یہ مافیاز پتہ نہیں کہ ہیرے جواہرات کے انبار لگا دیتے ہیں۔ یہ کیسا نظام عدل ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے ایک دفعہ ان کے دربار میں ایک شاعر نے آ کے شاعری کی، ان کے شان میں قصیدہ پڑھا تو آپ نے اپنی جیب سے اس کو کچھ 1000 دینار دے دیے تحفتاً۔ حضرت عمر فاروق تک اس کی بات پہنچی، آپ نے حضرت بلال کو ان کا معزول نامہ لکھ کے بھیجا اور کہا کہ جا کے پوچھنا کہ تم نے یہ بیت المال سے پیسے دیے تو خیانت کی ہے، اگر جیب سے دیے ہیں تو اسراف کیا ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو معزول کیا جاتا ہے۔ یہ اصل اسلام یہ ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو اگر کوئی دوسرے ملک کا صدر کی بیوی یا صدر ہار تحفہ دے نا تو یہ لوگ ہار چوری کر لیتے ہیں، پھر عوامی لیڈر بن جاتے ہیں جی، ہیں جی۔ اور پھر اگر ہم کسی لیڈر کی صاحبزادی کو امریکہ کی خاتون اول اگر کروڑوں ڈالرز نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے دیں تو اس کروڑوں ڈالر کھا کر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوٹ کھسوٹ کا جو نظام چل رہا ہے، یہ سٹے آرڈرز ہو جانا، یہ نظام، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسے عدلیہ میں وکلاء دیکھے ہیں کہ جن کے چیمبروں میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہلے آئے پڑے ہوتے ہیں کہ کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا، جی، اور ان وکیلوں کی فیس لاکھوں میں ہے، اور وہ فیس تو نہ ہے نا، وہ تو رشوت ہے، آدھی جج کھاتا ہے آدھی وہ کھاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ایسے وکلاء کو بھی ہم جانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کیس آئے گا آپ کا سٹے 1 منٹ میں ہو جائے گا۔ جی، تو یہ کوئی نظام عدل تو نہیں ہے، اور نظام عدل تو ہو کیسے سکتا ہے؟ 70 سال پہلے ملک لاکھوں لوگوں کو شہید کروا کے ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے لیے، اور ہمارا جو قانون چل رہا ہے وہ روایات پہ چل رہا ہے، ٹریڈیشنز پہ چل رہا ہے۔ پڑھیں نا لا تو کہا جاتا ہے کہ ہم برٹش لا سے ماخوذ ہیں، اور برٹش لا کس سے ماخوذ ہے؟ ٹریڈیشن سے، روایات سے۔ جب اللہ کا واحد قانون قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود تھا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کفار کی روایات کو ڈیولپ کر کے لے کے چلنے کی؟ یہاں تو 2500 روپے پہ لوگ مل جائیں گے جو آپ کو قرآن مجید اٹھائیں گے، عدالتوں میں ریڈر لگے ہوتے ہیں، جھوٹی گواہ مل جاتے ہیں، جھوٹے قرآن اٹھانے والے مل جاتے ہیں۔ یہ کیا عدل ہے؟ اس نظام عدل کی وجہ سے پاکستان کی کروڑوں عوام کے اندر بے چینی کی فضا پائی جاتی ہے، اور وہ جو بے چینی کی فضا ہے وہ کسی بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ بنے گی۔ جی، غزالی صاحب یہ میرا آخری سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے 1996 میں ایک تحریک انصاف کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ ان کے کریڈٹ میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو وہ سٹار تھے، لوگ انہیں دیکھنا اور سننا پسند کرتے تھے، دوسرا وہ ایک کراؤڈ پولر تھے، وہ جہاں جاتے تھے لوگوں کی لائن لگ جاتی تھی، لوگ انہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے 20-22 سال کی جدوجہد کی۔ اب آپ نہ تو ابھی تک سٹار ہیں، نہ شاید کوئی کراؤڈ پولر ہیں، تو کیا آپ بھی 20-22 سال کی جدوجہد کر سکیں گے؟ دیکھیں صدف، بات یہ ہے کہ جب عمران خان پیدا ہوا تھا تو وہ سٹار نہیں تھا، جی،
اس نے محنت کی تو سٹار بنا، اس نے سیاست میں محنت کی تو پرائم منسٹر بنا۔ اللہ کا اپنے مخلوق سے وعدہ ہے کہ میں کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کافر کی محنت کو بھی اللہ ضائع نہیں کرتا۔ لیکن امریکہ سپر پاور ہے تو اللہ نے اس کو بنایا کیونکہ اس نے محنت کی ہے، مسلمانوں سے زیادہ محنت کی ہے۔ مسلمانوں نے تو ولادیات ذبح کے طور پہ گھوڑے پالے تو کس لیے پالے؟ ریس لگانے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے۔ انہوں نے اگر گھوڑے پالے ہیں تو انہوں نے جنگ کرنے کے لیے پالے ہیں۔ کبھی افغانستان میں نظر آتے ہیں تو کبھی عراق میں نظر آتے ہیں، کبھی شام میں نظر آتے ہیں، کبھی اسرائیل میں نظر آتے ہیں۔ تو جو محنت کرتا ہے، کافر بھی محنت کرتا ہے، اللہ کا یہ فلسفہ ہے، اللہ کا یہ طریق ہے، اسلوب ہے کہ اللہ اس کو نوازتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ سکندر اعظم نے پوری دنیا پر حکومت کی، وہ مسلمان تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، بس محنت کے بل بوتے پہ انسان جاتا ہے۔ ہم محنت کر رہے ہیں، ہمیں اللہ پہ یقین ہے، اللہ نے ہمیں قبول کرنا ہوا، اس ملک کی خدمت لینا ہوئی، اس ریاست کی خدمت لینا ہوئی، اسلام کی خدمت لینا ہوئی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان ذمہ دار شہری کے چیئرمین عمیر الغزالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کس طرح اس تنظیم کی بنیاد رکھی، ان کا منشور کیا ہے اور وہ مستقبل میں اس سیاسی جماعت کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔